हाँ जी, जी। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। आज मैं काफ़ी अरसे बाद आई हूँ। बस कुछ मसरूफ़ियात थी जिसकी वजह से मैं कोई वीडियो नहीं बना सकी। तो आज जो है ना मैं आपको सरसों का तेल गरम करने यानी उसको पकाने के काबिल बनाने का तरीका सही तरीके से एक पहले भी एक दफ़ा मेरी वीडियो इसमें आई हुई है, लेकिन एक दफ़ा मैं आपको और बताऊँगी और साथ में इसके कुछ आपको फ़ायदे भी बताऊँगी, ठीक है? तो इसमें पूरा आपको टाइम के साथ सारा कुछ मैं आपको बताऊँगी। अक्सर मुझे पूछते हैं कि भई आपने ये कितना जलाना था, क्या करना था, क्या नहीं है, वो सब कुछ मैं अब आपको बताऊँगी। और ये कढ़ाई मैंने रखी हुई है, अक्सर मैं तेल इसी में ही जलाती हूँ, ठीक है? तलने-तलाने वाला भी काम मैं इसी कढ़ाई में करती हूँ, कोई चीज़ तलनी हो, पकोड़े, मछली वग़ैरह कुछ भी। और इसके अलावा अब तेल जब भी जलाना होता है, क्योंकि मैं आपको कई दफ़ा बता चुकी हूँ कि मैं खाने में सरसों का तेल ही इस्तेमाल करती हूँ। तो इसलिए ये बहुत इस्तेमाल में आती है मेरी ये कढ़ाई छोटी-सी। तो इसी में अब मैं आपको सारा तरीका बताती हूँ। ये सरसों का तेल मौजूद है, ये आपको मैं दिखा दूँ। ये ये तकरीबन 3 लीटर की ये बोतल है जो मैंने मँगवाई है, ठीक है? यानी तेल हम कोल्हू से अपना मँगवाते हैं, वहाँ से ख़ालस अच्छा मिलता है। तो ये वो तेल है, तो इसका मैं आपको तरीका बताती हूँ कि क्या करना है हमने किस तरीके से। अच्छा, एक और बात ये बतानी है कि ये देखें मैं अब चूल्हा जलाती हूँ। आँच को आपने ज़्यादा यानी ऐसे तेज़ नहीं करना, ठीक है? आपने इसको लो फ्लेम में गरम करना है तेल को, ठीक है? हमने उबालना नहीं है, तेल को गरम करना है, उसमें से जब धुआँ निकलेगा या आपको मैं साथ-साथ बताऊँगी, ठीक है? ये मैंने फ्लेम कर दी है, ठीक है? इसके ऊपर मैंने ऐसे कढ़ाई रख दी है, ये थोड़ा-सा कुछ पानी वग़ैरह ये खुश्क हो जाए, तो फिर मैं इसमें तेल शामिल करती हूँ। इसको मैं थोड़ा-सा साफ़ कर लेती हूँ। ताकि ये ठीक हो गया। अब इसमें ये 3 लीटर तेल है, ठीक है? ये शायद आपको पता चल रहा है, ये बोतल है, ये 3 लीटर की बोतल है। तो इसमें से अब मैं देखते हैं हम कितना तेल इसमें डलता है, ठीक है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब इसमें तेल मैं शामिल कर रही हूँ और आप देखते जाना ये मैंने कितना इसमें बस, ठीक है? और इस तेल में तकरीबन ये इतना यानी 1.5 से थोड़ा ज़्यादा तेल इसमें गया है, ठीक है? 1.5 लीटर कह लें, 1.5 से थोड़ा-सा ज़्यादा 1 पाव गया होगा और ऊपर, ठीक है? तो बाकी ये आधा आधी बोतल इसी में पड़ी हुई है, ठीक है? अब इसको हमने हल्की आँच पे ना इसी तरह बल्कि इससे भी कम आँच मैं करने लगी हूँ। ये क्योंकि हमने तेल को उबालना नहीं है, ठीक है? इसको गरम करना है, इसका इसमें से धुआँ निकलेगा, जल यानी जिसको हम कहते हैं जलाना तेल को, ठीक है? तो बस इस तरह हमने हल्की आँच पे रख देना है और फिर मैं आपको टाइम भी बताऊँगी कि ये कितने टाइम बाद ये तैयार हुआ है। और अभी मैं आपको एक पोज़ीशन बता दूँ कि ये देखें अभी तेल की रंगत ये देखें। ये ऐसे चम्मच में लिया, ये देखें ये तेल की क्या रंगत है, सही येलो कलर है, ठीक है? ये और जब ये तैयार होगा तो फिर आप इसकी रंगत देखना। ये देखें ये तेल की ये कलर है, ठीक है? तो ये है। इसको मैं प्लेट को उधर चम्मच को उधर रख दूँ। अच्छा जी, ये तेल अब मैंने रख दिया इसको इस पे और इसका टाइम मैंने नोट कर लिया, ठीक है? और हल्की आँच पे रखा है। यानी आप समझें बहुत यानी बहुत मीडियम नहीं, दम वाली आँच नहीं होगी, दम से थोड़ा आप ऊपर आँच रखेंगे। ये अभी मैं आपको दिखाती भी हूँ मोबाइल के ज़रिए। अभी मैंने स्टैंड पे लगाया है, फिर मैं आपको बाद में अभी दिखाती हूँ, ठीक है? तो ये फर्स्ट टाइम है जो मैं खुद बना रही हूँ स्टैंड लगा के, वरना कोई मेरे साथ होता है, यानी मेरे मियाँ होते हैं या मेरी बेटी होती है वो बनाती है। तो ये फर्स्ट टाइम मैं अब
اس کے ساتھ میں اکیلے کام کر رہی ہوں، تو ذرا مجھے ابھی یہ پہلی بار ہے تو ذرا مشکل ہوگی، یہ جب تقریباً بننے کے قریب آئے گا نا تو تب پھر میں آپ کو دکھاؤں گی کہ کتنی آنچ تھی، ٹھیک ہے۔ بہرحال آپ نے لو فلیم پہ اس کو گرم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اب لگے ہاتھ مجھے یہ تھا کہ آپ کو تھوڑے سے میں اس کے فائدے بھی بتا دوں کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ تو یہ ہے کہ سرسوں کا جو تیل ہے نا، ایک آپ نے یہ خیال کرنا ہے کہ خالص ہونا چاہیے، ایک تو بڑا اس چیز کا ہے کہ خالص تیل ہونا چاہیے لازمی، یعنی آپ دکانوں کے بجائے کوشش کریں کولو سے لینے کی، اور اگر وہاں سے نہیں ملتا تو میرا تو یہ خیال ہے کہ جس طرح ہم گندم کو سنبھالتے ہیں، چاول لیتے ہیں، اسی طرح جب اس کا موسم آتا ہے ہمیں اس کے بیج بھی رکھنے چاہیے، یعنی اس کے ہمیں توڑے لے لینے چاہیے اور پھر اپنی آنکھوں کے سامنے تیل نکلوانا چاہیے، تو وہ پیور خالص تیل ہمیں ملے گا، اس کا ہمیں 100% پتہ ہوگا کہ یہ خالص ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ سرسوں کے تیل کے میں کچھ سرسوں ایسی ہوتی ہے جو کہ کڑوی ہوتی ہے، وہ اکثر تیل اس میں شامل کیا جاتا ہے ملاوٹ کے طور پہ ہی کہہ لیں، جو پھر جب کھاؤ تو کھانے میں نا کڑواہٹ سی محسوس ہوتی ہے، اور اگر جسم کے کسی حصے میں لگے تو جلن سی بھی لگتی ہے، اس لیے کوشش کریں کہ اصل سرسوں کا ہی تیل ہو، ٹھیک ہے۔ اور یہ ہے کہ کچھ لوگ نا اسے ویسے یہ ہے کہ اس کی یہ بھی ہے کہ زیتون کا کے تیل کا سمجھو یہ مقابلہ کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ زیتون کا تیل ہو گیا، ناریل کا تیل ہو گیا، یہ سب بہت مہنگے تیل ہوتے ہیں، اور سرسوں کا تیل اس کے مقابلے میں سستا تیل ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا تھا نا، مجھے ہو گئے ہیں کچھ 5 سال، 4-5 سال ہو گئے ہوں گے اس کو یوز کرتے ہوئے۔ جب میں نے استعمال کیا تھا تب یہ تیل شاید 210 روپے کلو تھا، ٹھیک ہے، اور اب جو ہے نا 420 روپے کلو یہ تیل مل رہا ہے سرسوں کا۔ تو مجھے لگتا ہے کہ لوگ اب آگاہی لوگوں کو زیادہ ہوتی جا رہی ہے، اور وہ اس کی خریداری بڑھ رہی ہے، اور ساتھ ہی پھر تیل کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے، کچھ اسی طرح حساب کتاب ہے۔ اور یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اس تیل میں کے علاوہ چیزیں بنتی بھی نہیں ہیں، جیسے اچار جو ہے وہ آپ دیکھو کہ سرسوں کے ہی تیل میں اچار بنے تو مزے کا اچھا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ تلنے تلانے میں بھی مارکیٹ میں بھی لوگ اکثر جیسے مچھلی وغیرہ ہو گئی یہ عموماً سرسوں کے تیل میں بناتے ہیں، کیونکہ اس سے اس کا ذائقے میں بہت اضافہ ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی میرے خیال میں تلنے والی جتنی بھی چیزیں ہیں، کباب ہو گئے، ٹکے ہو گئے، اور یہ مچھلی ہو گئی، پکوڑے ہو گئے، یہ سب چیزیں سموسے تک میں نے تو ہر چیز تلتی ہوں اس میں، تو یہ ہے کہ اس کا ایک ذائقہ الگ ہی ٹیسٹ ہے بجائے دوسرے تیلوں کے نا۔ تو باقی یہ ہے کہ اس کے اتنے فائدے ہیں کہ میں اب آپ کو ایک ایک کر کے بتاتی جاتی ہوں کہ اگر آپ سمجھو کہ سرسوں کا تھوڑا سا آپ تیل لے لو نا، تو اس میں کوئی ایک گولی فینائل کی شامل کر دو، تو اکثر گرمیوں میں جو ہے نا مچھر وغیرہ ہاتھوں کو لڑتے ہیں، یہ اوپن یہ ہاتھ ہو گئے، بازو ہو گئے، یعنی ظاہر ہے ہاف شرٹیں پہنی جاتی ہیں، ہاف بازو والی پہنی جاتی ہیں بچوں کی، یہ وہ، تو اگر سرسوں کے تیل میں نا آپ فینائل کی ایک گولی شامل کر لیں گے نا، تو اس سے یہ ہوگا کہ شامل کر کے اس کو جسم کے اوپن حصوں میں لگا دیں، یعنی بازو، ہاتھوں میں، جہاں جہاں مچھر لڑنے کا آپ کو ہو تو مچھر نہیں لڑتے، یہ ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم جو ہے نا سرسوں کے تیل میں کافور کو شامل کر دیں، ایک گولی کافور کی بھی گولیاں سی ملتی ہیں، اگر ایک کافور کی گولی کو تھوڑے سے سرسوں کے تیل میں شامل کریں، اور جن بچوں کے سروں میں جوئیں وغیرہ ہیں اگر وہ اس کو لگائیں نا تو جوؤں کا بہت فرق پڑتا ہے۔ اور یہ اگر آپ سمجھو جوئیں یعنی اگر 3 دن تک کم از کم آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا، یعنی آپ کو سر میں یہ کافور والا تیل لگانا پڑے گا، پھر آپ دھوئیں سر کوئی گھنٹے 1 گھنٹے کے بعد، پھر اس کے بعد پھر اگلے دن یہ عمل کریں، پھر اگلے دن، یعنی 3 دن کا آپ یہ عمل کریں گے نا، تو اس سے جوئیں جو ہیں نا کافی فرق پڑ جاتا ہے، جوئیں بلکہ مکمل ختم بھی ہو سکتی ہیں اگر آپ اس کو استعمال کر کے ایک دفعہ آپ ضرور ایسے یہ ٹوٹکا بھی کر کے دیکھیں۔ اس کے علاوہ اکثر سردیوں میں ہماری ایڑیاں پھٹ جاتی ہیں، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کوئی موم جو ہے وہ لے لیں، اس کو سرسوں کے تیل میں پگھلا لیں،
اور یعنی گرم کر کے موم کو ڈالیں، یا اگر موم نہیں ہے تو پیٹرولیم جو جیلی ہے نا وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں، اس میں شامل کریں اور اس کو جما لیں، یعنی ٹھنڈا کر لیں، تو وہ رات کو اگر ایڑیوں پہ لگا کے سوئیں، اوپر جرابے پہن لیں اور صبح ان کو دھو لیں تو بہت فرق پڑتا ہے۔ اور گرمیوں کا یہ ہے کہ اکثر بچوں کو گرمیوں میں گرمی دانے نکلتے ہیں، ظاہر ہے وہ باہر گھومتے پھرتے ہیں تو بچوں کا اتنا اپنا خیال نہیں کرتے، تو اکثر گرمی دانے نکل آتے ہیں، خارش ہو جاتی ہے۔ تو اگر آپ نا یہ ہے کہ بچوں کو نہلانے کے بعد بعد میں یہ سرسوں کا تیل پانی شامل کر کے اگر لگائیں نا ان کے دانوں پہ تو بہت فرق پڑتا ہے، گرمی دانے بیٹھ جاتے ہیں، اور پھر بعد میں بچوں کو ذرا ٹھنڈی جگہ پہ رکھیں تاکہ وہ دانے بیٹھ جائیں اور خارش بھی ختم ہو جائے۔ تو یہ اس کے علاوہ سر کی خشکی کے لیے بھی میں آپ کو بتاؤں کہ سر میں اگر خشکی وغیرہ ہو جاتی ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ تھوڑا سا 1 پاؤ سرسوں کا تیل لے لیں، ٹھیک ہے، اس میں اگر نیم کے پتے کوئی 8-10 ڈال لیں، اگر تازے ملتے ہیں تو بہت اچھا ہے، اور اگر تازے نہیں ملتے تو آپ پنساری کی دکان سے اکثر سوکھے نیم کے پتے بھی مل جاتے ہیں، ان کی تعداد تھوڑی سی بڑھا لیں، یہ میں نے 8-10 کہا ہے تو وہاں کوئی 10-15 کر لیں پتے، ان کو نا آپ نے سرسوں کے تیل میں جلا لینا ہے، جلا کے، اور جلانے سے مراد ہے ایسے اس طرح ابالنا نہیں ہے، یعنی گرم اتنا وہ کرنا ہے کہ جو نیم کے پتوں کی رنگت ہے یعنی گرین کلر ہے نا وہ سرسوں کے تیل میں آ جائے، ٹھیک ہے، اور سمجھے تیل تیار ہے، ٹھیک ہے، بس اتنا آپ نے کرنا ہے کہ سرسوں کے تیل کی رنگت گرین کلر کی ہو جائے تو سمجھیں یہ ریڈی ہے۔ پھر اس کو آپ نہانے سے پہلے سر پہ لگائیں، اور کیا کہتے ہیں اس کے علاوہ لگا کے پھر سر دھوئیں کوئی آدھے گھنٹے کے بعد، پھر نہانے کے بعد بھی اگر تھوڑا تھوڑا آپ جلد کی یعنی سر کی جڑوں پہ اگر آپ لگا دیں گے جلد پہ ہلکا ہلکا تو بہت فرق پڑتا ہے یہ اس کا خشکی کا۔ اور یہ ہے کہ پھر مطلب یہ کہ اس طرح آپ کو 3-4 دن آپ اس عمل کو بھی کریں نا تو کافی فرق پڑے گا، اس سے سر کی خشکی ختم ہوئے گی، جوئیں ختم ہوں گی، تو جو خارش ہے سر میں اکثر خارش ہو جاتی ہے خشکی کی وجہ سے ہی ہوتی ہے، بہت باریک باریک خشکی ہوتی ہے، اکثر پتہ بھی نہیں چلتا، اور سر میں خارش ہوتی ہے اور جوئیں بھی نہیں ہوتی، تو وہ سب چیزیں اس سے ختم ہوں گی، ٹھیک ہے۔ اور اکثر یہ ناخنوں کی مضبوطی کے لیے بھی یہ بہت فائدہ مند ہے، اکثر آپ سرسوں کا تھوڑا سا تیل لے کے نا یہ جو نیلز ہوتے ہیں نا ان کے یہ جیسے اب پتہ نہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کے یہ جو بیچ کے حصے ہوتے ہیں ان میں اگر ہم لگا لیں نا تیل اور اچھی طرح مساج کر لیں تیل کی تو، اور پھر صاف کپڑے سے بس پونچھ دیں، چکناہٹ یعنی ہاتھوں کی چکناہٹ کو پونچھ دیں، وہ لگا رہنے دیں، اس سے ناخن بھی مضبوط ہوں گے، ان میں مطلب ایک چمک سی آ جاتی ہے تیل ان کی وجہ سے۔ تو اور کیا اس کے علاوہ فائدے ہیں، دانتوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے، آپ کو اکثر میں تو جب چھوٹی ہوتی تھی اکثر میرے کوئی دانتوں میں سے، یا اکثر بچوں کے ہوتا ہے دانتوں میں سے خون نکلنا، یا مطلب کوئی بھی ایسا حساب ہو جاتا ہے بچوں کے ساتھ، میری امی بھی اکثر ہمیں کبھی لگاتی ہوتی تھی کہ سرسوں کے تیل میں تھوڑا سا نمک ڈالیں، اس سے مسوڑے بھی مضبوط ہوتے ہیں، یہ سنا تھا میں نے، تو لیکن یہ ہے کہ اس کے اور بھی بہت فائدے ہیں، دانتوں میں چمک پیدا ہوتی ہے، اور درد کا آرام بھی آ جاتا ہے، اور یہ ہے کہ جو منہ کی اسمیل اور بدبو ہوتی ہے نا اس کا بھی کافی فرق پڑ جاتا ہے، اگر یہ ہم اکثر اگر دن میں ہم 2 دفعہ کر لیں، یعنی صبح شام ایسے کر لیں، اور کم از کم 1-2 ہفتہ تو کریں تو اس سے بہت فرق پڑے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سب وہ باتیں ہیں جو کہ مجھے کچھ تھوڑی جو پتہ ہے، جو میں نے سمجھی ہیں، جو میں نے ذرا سرچ کی ہے، تو اس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ اور ایک اور چیز ہے، اکثر کپڑوں پہ داغ لگ جاتے ہیں، خاص کر میں بال پوائنٹ یا سیاہی کے داغوں کی بات کر رہی ہوں، تو آپ سوچیں یہ جہاں داغ لگا ہے نا وہاں آپ چند قطرے اگر سرسوں کے تیل کے ڈال دیں، اور یعنی داغ کو اس تیل سے کور کر دیں، ٹھیک ہے، چند قطرے، جہاں ظاہر ہے اتنا بڑا داغ تو نہیں ہوگا لیکن جتنا بھی ہوگا اس حصے کو آپ نے سرسوں کا تیل لگا دینا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد اس کے اوپر سرف لگانا ہے اور اس کو ہاتھوں سے اچھی طرح آپ نے رگڑنا ہے،
تو وہ یہ ہے کہ اس سے نا یہ رگڑیں گے، اور پھر آپ جس طرح نارمل کپڑے دھوتے ہیں نا اس طریقے سے آپ دھوئیں گے تو کافی فرق پڑ جائے گا، یعنی داغ ختم ہو سکتا ہے۔ اور اگر ہلکا ہو جائے تو ایک دو دفعہ اور کر لیں، ایک دفعہ ہی شاید اور کرنا پڑے گا، اور وہ داغ ختم۔ عموماً بال پوائنٹ کے داغ نہیں جاتے، یہ میں اس سلسلے میں زیادہ کہہ رہی ہوں کہ اگر ایسے کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو اس کے علاوہ یہ ہے کہ یہ نزلہ، زکام، کھانسی، یا اکثر بچوں کی پسلیاں چلتی ہیں، چلنے سے مراد ہے کہ ہلتی ہیں، یا نمونیا ہو جاتا ہے ہلکا پھلکا، یا کچھ ریشہ پیدا ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نا سرسوں کے تیل کو مطلب لے لیں، تقریباً 100 گرام سرسوں کا تیل چلیں لے لیں، ٹھیک ہے۔ اس میں نا کچھ 5-6 جو ہے نا لونگ وہ لے کے اس میں اس کو جلا لیں، تیل کے اندر شامل کر کے اس کو پکا لیں یا جلا لیں، یعنی تیل میں جلا لیں، ٹھیک ہے۔ جب وہ مکمل طور پہ لونگیں جل جائیں تو اس کو چھان کے ایک باٹل میں رکھ لیں، اور اس سے نا بچوں کی ہلکے ہاتھ سے نا ان کی پسلیوں کا مساج کریں۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ کوئی روئی لے کے، اگر بچہ چھوٹا ہے تو کوئی روئی وغیرہ اس کے ادھر پیٹ پہ رکھ کے تو اوپر آپ بنیان وغیرہ بنا لیں، اگر بڑا ہے تو بنیان بنا لیں، اور اس کو سیو کر لیں، سویٹر وغیرہ بستر سے نہ نکلنے دیں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے یہ ہے کہ کافی فرق پڑتا ہے، نزلے زکام تک کا فرق پڑتا ہے، کیونکہ وہ آئل ہیٹ والا ہو جاتا ہے، گرم ہو جاتا ہے، لونگیں ہوتی ہیں گرم، ٹھیک ہے۔ اس سے نا بچوں کو بہت فرق پڑتا ہے۔ تو یہ سب ایک ٹوٹکے ہیں جو کہ میں آپ کو بتا رہی ہوں، اور اس سے یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ ہلکا سا مساج کریں گے تو جو بلغم ہوتی ہے نا اندر کی، یا کھانسی سے بھی نکل آتی ہے، کھانسی بھی لگی ہوئی ہوتی ہے اکثر، تو وہ بلغم نکلنے کا ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ باتیں ہیں جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، جو میں نے سرچ کی ہیں۔ میں جتنی دیر میں یہ تیل گرم ہوتا ہے تو اتنی دیر میں آپ کو کچھ تھوڑا بہت بتا دوں۔ باقی دیکھا جائے تو یہ قسم کا، کئی لوگ اسے کہتے ہیں سرسوں کے تیل کو نا تیلوں کا سرتاج بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ ایک باقی تیلوں کی نسبت جو ہے نا، زیتون کا تیل تو ظاہر ہے زیتون کا تیل ہے، اس کا مقابلہ تو خیر کوئی نہیں کرتا، لیکن یہ اس کے مقابلے کا ہی سمجھو۔ تو یہ ہے کہ کولیسٹرول، ویسے بھی اور بھی عارضے کے لیے، یعنی بہت چیزوں کے لیے فائدہ ہے ہمارے لیے نا، کہ ہمیں چاہیے کہ بجائے کیمیکل والا دوسرے تیل کھائیں تو کیوں نہ آرگینک تیل استعمال کیا جائے۔ تو یہ ہے کہ بس میں نے یہ کہا کچھ آپ کو چیزیں بتاؤں تاکہ شاید آپ کو بھی فائدہ ہو، سب کو فائدہ ہو۔ باقی یہ آزما کے دیکھ لیں، انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا، ظاہر ہے اس میں کیا نقصان ہونا ہے، جو میں نے تھوڑا بہت جو آپ کو بتایا ہے، باقی یہ ہے کہ اللہ بہتر کرے سب کے لیے۔ تو یہ میری تھوڑی سی ریسرچ تھی جو کہ میں نے آپ سے شیئر کی ہے اس دوران، میں کہا جب تک یہ تیل گرم نہیں ہوتا۔ تو اب دیکھیں اس میں ہلکا ہلکا، شاید پتہ نہیں اب کیمرے میں محسوس ہو رہا ہے کہ نہیں ہے، ہلکا ہلکا اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا اتنے عرصے میں۔ تو میں نے رکھا تھا اس کو، میں نے ٹائم بھی نوٹ کیا ہوا ہے، 2:48 پہ رکھا تھا، ٹھیک ہے۔ تو ابھی 3:05 ہو گئے ہیں، تو اب دیکھتے ہیں یہ کتنے منٹ میں یہ تیار ہوتا ہے، کیونکہ عموماً میں ٹائم تو نوٹ نہیں کرتی، اب مجھے اتنا عرصے سے میں گرم کر رہی ہوں تو مجھے اندازہ ہو گیا کہ اب تیل تیار ہے۔ تو ویسے آپ کو تھوڑا سا میں ایسے بہت احتیاط کے ساتھ میں یہ دیکھیں ابھی بھی اس کی رنگت جو ہے نا یہ پیلی ہے، لیکن ہلکا ہلکا اب اس کی سٹارٹنگ شروع ہو گئی ہے، ہلکا ہلکا اس میں سے دھواں نکلنا شروع ہو گیا ہے۔ آپ نے ایک خاص خیال یہی رکھنا ہے کہ اس کو ابالنا نہیں ہے، آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو گرم کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی ہوتا ہے اور تھوڑا سا، پھر دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، تو پھر میں آپ سے کرتی ہوں شیئر۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہ دھواں نکلنا شروع ہو گیا اب کافی، اور بس قریب ہی ہے کہ بہت جلدی یہ تیار ہو جائے گا، اور میں نے ایگزاسٹ چلا دی ہے جس کی میں معذرت کرتی ہوں کیونکہ یہ دھواں کافی اکٹھا ہو جاتا ہے، تو ساتھ آپ ایگزاسٹ چلا لیں گے تو ٹھیک رہے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ ابھی تیاری کے مرحلے میں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ دیکھیں ابھی بھی اس کی رنگت دیکھیں یلو ہے، یہ ابھی
اچھی طرح گرم نہیں ہوا ابھی، ٹھیک ہے، یہ ابھی اس کو مزید اور ٹائم لگے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کو شاید محسوس ہو رہا ہو کہ دھواں نکلتا ہوا، مجھے نہیں پتا آپ کیمرے میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، آ رہا ہے میرا خیال ہے دھواں نکلتا محسوس ہو رہا ہے، تو بس ابھی تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا۔ اچھا جی، یہ میں نے موبائل ود اسٹینڈ پکڑ لیا فرسٹ ٹائم ہاتھ میں، اور میں نے کہا آپ کو یہ دیکھیں یہ دھواں نکلنا شروع ہوا ہے، شاید اس طرح اسٹینڈ پہ لگے ہوئے اتنا صحیح طرح نہیں پتہ چل رہا ہوگا، تو میں نے کہا ذرا ایسے ہی بتا دوں۔ اور یہ دیکھیں یہ آنچ ہے میں نے رکھی ہوئی، یہ میں بیٹھ کے آپ کو بتا رہی ہوں، یہ اتنی آنچ ہے، ٹھیک ہے، اس پہ میں تیل کو گرم کر رہی ہوں، ٹھیک ہو گیا، یہ میں نے کہا میں آپ کو بتا دوں۔ اور یہ دیکھیں یہ دھواں نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ ادھر سے نظر آ رہا ہے کیسے آ رہا ہے، بس مجھے ہنسی آ رہی ہے، میں نے پہلی بار سٹینڈ پکڑا ہے ہاتھ میں، تو یہ دیکھیں یہ ایسے دھواں نکل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑے سے ہی ٹائم میں اس نے تیار ہو جانا ہے۔ یہ میں تھوڑا چیک کر لوں، نہیں ابھی اس میں کسر ہے، ٹھیک ہے، اس کی رنگت جو ہے نا آئل کی، یہ اس ٹائم یہ یلو ہے نا، اس کی رنگت تھوڑی سی چینج ہو جائے گی تو سمجھیں تیل تیار ہے۔ یہ آپ ایک دو دفعہ ایسے جلائیں گے تو آہستہ آہستہ پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہو گیا، تو یہ ہے ابھی اس کو تھوڑا سا ٹائم ہے۔ اچھا جی، یہ دیکھیں آئل کی یہ رنگت اب پہلے سے، آپ میری ویڈیو کو بیک کر کے دیکھنا اور اب کر کے دیکھیں گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا اب اس کی رنگت پہلے سے ہلکی ہو گئی ہے، یہ تقریباً تیار ہے۔ اچھا ٹائمنگ کا یہ ہے کہ میرا جو یہ آئل ہے نا یہ میں نے رکھا تھا تقریباً ڈیڑھ کلو سے اوپر تھا، اور آئل کی مقدار کے حساب سے بھی ٹائم ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور 1.5 کلو سے اوپر تھا، 1 پاؤ یا 1.5 پاؤ، کیونکہ یہ دیکھیں یہ بوتل پڑی ہے، اس وقت تو سٹینڈ پہ لگا تھا، مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی آپ کو کیسے دکھاؤں۔ یہ 3 لیٹر کی بوتل ہے یہ والی، یہ دیکھیں یہ 3 لیٹر کی بوتل ہے، اس میں ہاف سے یہ یہاں تک ہے، آپ اندازہ لگا لیں یہ تقریباً 1 کلو ہوگا یہ تیل، ہے نا، 2 کلو تیل شاید اس میں ڈلا ہوگا پھر، تو یہاں 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا، یہ والا تیل 1 کلو سے تھوڑا سا زیادہ ہوگا، تو اب آپ اندازہ لگا لیں گے 3 لیٹر کی بوتل ہے اور یہ اتنا تیل بچا ہے، اس میں نہیں ڈال سکی، تو ظاہر ہے تیل کی مقدار سے کے حساب سے آئل نے مطلب جلنا ہے یا اس کو پکنا ہے یا گرم ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیں یہ ٹھیک ٹھاک دھواں نکل رہا ہے، میں نے ساتھ ایگزاسٹ بھی چلایا ہوا ہے، تھوڑا آواز اس کی بند کرتی ہوں پھر دکھاتی ہوں، یہ میں نے بند کی ہے، تو یہ میں نے کہا آپ کو دکھاؤں، اور یہ دیکھیں، اور ہیٹ اتنی میں نے رکھی ہوئی ہے یہ تو بس اب یہ سمجھے تیار ہونے والا ہے، یہ تقریباً بس 1-2 منٹ اور لگیں گے اس کے، تو یہ آئل تیار ہو جائے گا، تو جب تیاری پہ بالکل آتا ہے تو پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ اچھا جی، یہ دیکھیں یہ دیکھیں آئل اب بالکل ریڈی ہے، ٹھیک ہے، یہ کلر ہونا چاہیے، یعنی یہ یلو سے ہلکا سمجھو ہلکا، اور اٹھانے میں بھی جب آپ شروع میں یہ ایسے چمچ سے اٹھائیں گے نا تو آپ کو آئل بھاری بھاری لگے گا، اور اب جو ہے نا آئل جو ہے نا یہ لائٹ ہو گیا، ٹھیک ہے، اور اس کا کلر تھوڑا سا یلو سے ہٹ گیا، یہ کلر ہے، بس اس میں آئل یہ سمجھے ریڈی ہے، آپ پکانے کھانے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ دیکھیں کوئی بوائل نہیں آیا، صرف اس کا یہ جو دھواں ہے یہ جلا ہے، اس کو جلنا ہی کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ نہیں اس کا یہ جو اندر جو گن یا جو بھی چیزیں ہیں وہ ایک قسم کا جل گیا ہے، پیور ہو گیا، ٹھیک ہے، میرے حساب سے ایسے ہی ہے، ٹھیک ہے، میں عرصے سے ایسے ہی کر رہی ہوں، اور اب میں نہ چولہا یہ فلیم بند کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، یہ میں نے بند کر دی ہے اور یہ بالکل ریڈی ہے، اور اس کو تقریباً کیونکہ یہ 1.5 کلو سے زیادہ تھا تو تقریباً 2 ہی کلو ہوگا، تو اس کو لگے ہیں 28 منٹ، ٹھیک ہے، 28 منٹ لگے ہیں، تھوڑا تیل ہوگا کم ٹائم لگے گا، جتنا تیل کی مقدار ہوگی ظاہر ہے اتنا ٹائم تو لگے گا، ٹھیک ہے، یہ اب یہ ریڈی ہے،
اور اس ٹائم یہ شدید قسم کا گرم ہے، اور اس کو جلانے کے لیے آپ کو بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ایسے ہی بس اٹھایا اور چولہے پہ رکھ دیا، اور نہیں، آپ نے پہلے اپنے بچوں کو دیکھنا ہے، بچوں کو سیو کرنا ہے۔ عموماً یہ کام جو ہے نا آپ رات کے ٹائم کریں تو زیادہ بہتر ہے، جب بچے سو جائیں کر کے۔ اور اس کے اوپر کبھی پلاسٹک کی جالی نہ دینا۔ میری بھابھی نے 5 کلو تیل جلایا، یعنی گرم کیا، رات کے ٹائم کیا اس نے، ٹھیک، اور اس نے اس کے اوپر پلاسٹک کی جالی دے دی کہ بس ٹھیک ہے، اوکے ہے۔ وہ جالی ساری پگھل کر آئل کے اندر چلی گئی اور آئل ضائع ہو گیا۔ تو ایسی غلطی آپ خود کبھی نہ کرنا۔ آپ نے اگر کوئی جالی رکھنی بھی ہے تو آپ نے سٹیل کی جالی رکھنی ہے، ٹھیک ہے، جیسے میں بتاتی ہوں، یہ یہ والی جالی، یہ والی آپ جالی رکھ سکتے ہیں، لیکن ابھی آپ کو یہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تھوڑا سا اس کی ہیٹ کم ہو جائے تو پھر آپ نے اس کو رکھنا ہے اور بچوں کی پہنچ سے دور رکھنا ہے۔ عموماً یہ کام جو جلانے والا کام ہے نا، یہ آپ رات کے ٹائم کریں تو بہتر ہے، جب بچے سو رہے ہوں، شرارتی بچے ہوتے ہیں، کوئی ہاتھ پڑ گیا، انتہائی شدید گرم ہوتا ہے یہ۔ اس کی بس یہ احتیاط ہے کہ بچوں سے خیال رکھنا ہے، اور کوئی پانی کا چھینٹا نہ اس کے اوپر پڑے، یہ چیز کا خیال رکھنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، بڑی احتیاط کرنی ہے۔ جہاں جلایا ہے بس وہیں پڑا رہنے دیں، اب اس کو اٹھانے کی کوشش مت کریں۔ جب ہلکا ٹھنڈا ہو جائے پھر آپ اٹھا کے ادھر ادھر سائڈ پہ کر لیں۔ میں تو یقین کریں جب یہ بناتی ہوں نا تو کسی کو کچن میں داخل ہی نہیں ہونے دیتی۔ ظاہر ہے اپنی ذمہ داری پہ پورا آپ نے دھیان کرنا ہے اس چیز کا، میں بار بار کہہ رہی ہوں، ٹھیک ہے۔ اور میں تو بلکہ اپنے میاں، ماشاءاللہ میری بیٹی جوان ہے، بڑی ہے، سمجھدار ہے، بیٹا بھی بڑا سمجھدار، ٹھیک ٹھاک جاب کرتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، لیکن کسی کو بھی میں کچن میں آنے کی اجازت نہیں دیتی جب میں یہ آئل گرم کرتی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح آپ نے بھی احتیاط کرنی ہے اور خیال سے بنانا ہے، تو انشاءاللہ آپ لوگوں کی صحت کے لیے، ہر چیز کے لیے اچھا ہے، فائدہ مند ہے۔ تو جتنی بھی ہم کوشش کر سکتے ہیں کریں اپنے، باقی اللہ بہتر کرے گا۔ تو یہ ہے کہ بہت بہت شکریہ آپ سب کا، اللہ تعالیٰ آپ سب کے جان و مال کی حفاظت کرے، آپ سب کی جائز دلی خواہشات کو پورا کرے، اور میرے چینل لائف وتھ کٹی کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کا دیکھا بھی کرا کریں آپ لوگ دیکھتے کم ہیں، سبسکرائب تو کر دیے میں آپ لوگوں نے، لیکن دیکھتے کم ہیں، ٹھیک ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، اللہ حافظ۔